अस्सलाम वालेकुम ज़ाकिर भाई। आप गैर मुस्लिम हैं? जी मैं रिवर्ट हूँ इस्लाम। रिवर्ट हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। वाकई इस्लाम इंसानियत के लिए रहमत है और मैं अपने सभी भाइयों को सलाम बोलता हूँ यहाँ पे, और ज़ाकिर भाई को भी अस्सलाम वालेकुम और आप सबको सलाम। मेरा सवाल है ज़ाकिर भाई, जैसे आपने कहा कि मीडिया इस्लाम को दबा रहा है, ये बिल्कुल सही बात है, तो आप सारे मुसलमान भाइयों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि हम सब मिलके इसको कैसे कंडीशंस को सोल्यूशन अच्छा करें? मेरी भी उर्दू थोड़ी कमज़ोर है तो मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं बाकी सारे मुस्लिम ब्रदर्स को? भाई साहब ने सवाल पूछा है कि जब मीडिया इस्लाम के बारे में गलत फहमी फैला रहा है, इस्लाम को बदनाम कर रहा है, तो हम मुसलमानों को क्या करना चाहिए। जैसे मैं तकरीर में कह रहा था कि हमें घबराना नहीं चाहिए। अक्सर हम घबरा जाते हैं, वी बिकम अपोलोजेटिक। हमें बाजी को पलटना चाहिए, वी शुड टर्न द टेबल्स ओवर, और मीडिया में सही इस्लाम की तालीमात पेश करना चाहिए। अफसोस की बात है कि हम मुसलमान मीडिया से बहुत दूर है। जो भी मीडिया हमारे पास है वो सिर्फ मुसलमान उसे पढ़ते या सुनते हैं। हमें मीडिया के मैदान में आना चाहिए। हम देखेंगे कि मुसलमानों का जो मीडिया है अक्सर हिंदुस्तान में उर्दू मीडिया है। उर्दू सिर्फ मुसलमान पढ़ते, कितने गैर मुसलमान पढ़ते, चाहे वो बम्बई में हो, कलकत्ता में हो या हैदराबाद में हो। जो मीडिया पे हम पॉपुलर है वो उर्दू मीडिया है जो सिर्फ मुसलमान पढ़ते हैं। अक्सर चंद स्मॉल परसेंटेज गैर मुसलमान पढ़ते हैं। उसी तरीके से जो भी हमारा मीडिया है, रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टेशन हो या टेलीविज़न चैनल हो, हम देखेंगे मिडल ईस्ट में अरबिक है, अरबी सिर्फ मुसलमान दिखते हैं और पढ़ते हैं। हमारे पास इंटरनेशनल लैंग्वेज के चैनल होना चाहिए, मैगजीन्स होना चाहिए, न्यूज़पेपर होना चाहिए। आज इंटरनेशनल लैंग्वेज है अंग्रेज़ी। कितने अंग्रेज़ी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स हमारे पास है? एक भी नहीं। जो भी अंग्रेज़ी इंटरनेशनल मीडिया है, न्यूज़ वीक, टाइम मैगज़ीन, सब गैर मुस्लिम के। हमारे पास एक भी है? कितने रेडियो स्टेशन है, BBC, CNN, इंटरनेशनल सैटेलाइट चैनल्स, BBC, CNN, मुस्लिम्स के कितने। हमें इस मीडिया के ज़रिए इस्लाम को फैलाना चाहिए और लोगों की गलतफहमी को दूर करना चाहिए। एक तरीका है तकरीर देके, दूसरा तरीका है न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टेशंस, टेलीविज़न सैटेलाइट चैनल। हमारे पास एक भी अंग्रेज़ी इंटरनेशनल सैटेलाइट चैनल नहीं है। हम बहुत छोटे, ये मेरी सोच थी 10 साल पहले। हमारे पास जो फैसिलिटीज़ थी वो बहुत कम थी, लेकिन जो भी अल्लाह ताला ने आपको दिया है उसके साथ बिस्मिल्लाह करो, शुरू करो, अल्लाह सुब्हाना व तआला आपके रास्ते खोलेगा। 8-9 साल पहले हमने प्रोग्राम्स बनाना शुरू किए अंग्रेज़ी और उर्दू में, इंटरनेशनल सैटेलाइट चैनल के लिए। उर्दू में कम तादाद में, अक्सर अंग्रेज़ी में, और इसको फ्री बांटा मुख्तलिफ चैनलों में, मुस्लिम और गैर मुस्लिम चैनलों में भी फ्री। वेरियस सैटेलाइट चैनल्स हर रोज़ हिंदुस्तान में आज ETC पे, ETV पे हर रोज़ आधा घंटा हमारे प्रोग्राम आ रहे हैं, तकरीबन 3, 4, 5, 6 साल से फ्री में। इस तरीके से हमने शुरुआत की। चंद महीने पहले जनवरी में हमने एक चैनल लॉन्च किया, इसका नाम है पीस TV। ये खुसूसन अंग्रेज़ी चैनल है, चंद घंटे उर्दू में भी इसके प्रोग्राम्स आते हैं। ये सैटेलाइट चैनल पीस TV अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख में सारे ममालिक एशिया में आ रहा है, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में और मिडल ईस्ट में। चंद महीनों में इंशाअल्लाह अमेरिका भी कवर कर लेंगे, और इंशाअल्लाह 1 साल के अंदर सारी दुनिया में इंशाअल्लाह आपको दिखेगा ये चैनल पीस TV। फ्री टू एयर चैनल है, अक्सर अंग्रेज़ी में है, क्योंकि जब मेरे प्रोग्राम बाकी चैनलों पे आते हैं कई नॉन मुस्लिम देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इससे फ़ायदा उठाते हैं, और ये प्रोग्राम देखने के बाद कई उनके गलत फहमियाँ इस्लाम के बारे में दूर होती है। तो ऐसे और कई चैनल होना चाहिए, कई प्रोग्राम होना चाहिए। लेकिन जब भी हम कोई चीज़ करते हैं हमें एक स्टैंडर्ड की करना चाहिए। वी मुस्लिम शुड बिलीव इन क्वालिटी। अक्सर हम जब इस्लाम का काम करते हैं तो उसे क्वालिटी से नहीं करते, हमें
جو بھی چیز کرنا چاہیے بھلے چھوٹا کیجئے لیکن کوالٹی سے کیجئے, انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے کیجئے, اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے آج کی تاریخ میں جو اسلام پھیل رہا ہے وہ ہمارے وجہ سے نہیں, وہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کی وجہ سے الحمدللہ دین پھیل رہا ہے. ہم مسلمان ہمارا کام, دعوتی کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہے, ہمیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دعوت دے غیر مسلمانوں کو اور غلط فہمی دور کرے. یہ ذریعہ ہے نجات کا, اور میڈیا ایسا ذریعہ ہے جس سے ہم لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. میرا نام ٹی رمیش ہے, میں یونائٹڈ ایئر ایکسپریس کوریئر میں کام کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ تھوڑے دن پیپر میں اور میڈیا میں دیکھا ہے ایسا, جو اسپورٹس اسٹار ہے وہ کہتے ہیں تو کپڑے کے لیے ریسٹرکشنز رکھے سے ہے, ان کو ریسٹرکشنز کرے, ایسا کھیلنا نہیں. تو وہی پکچروں میں تو بہت دن سے ایسا کرے, اس کے لیے کیا ہے؟ اور ایک سوال ہے میرا, میں آپ کا کیو ٹی وی دیکھتا ہوں, اور وہ ریجنل لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر لے تو بہت اچھا رہتا ہے. بھائی صاحب نے 2 سوال پوچھا ہے. دوسرا سوال تھا کہ میرے کیو ٹی وی کے تقریر ہے ریجنل لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرے تو اچھا ہے. میرے طرف سے کوئی بھی ممانعت نہیں ہے, کوئی ریسٹرکشن نہیں, جو بھی چاہے کر سکتا ہے, نو کاپی رائٹ. لیکن میں آپ کی زبان نہیں جانتا ہوں, آپ کے حیدرآبادی لوگ کرنا چاہیے, کوئی ریسٹرکشن نہیں, نو کاپی رائٹ, انشاءاللہ ثواب ملیں گا. جہاں تک کہ پہلا سوال تھا کہ اسلام میں میڈیا میں کچھ مہینے پہلے اسپورٹس کے بارے میں ریسٹرکشن آیا تھا, کپڑے پہننے کے بارے میں, تو آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کا جو سوال ہے وہ ثانیہ مرزا کے بارے میں ہے نا, ثانیہ مرزا کے بارے میں نا, تو ڈائریکٹ پوچھیے نا, مجھے پتا ہے کہ حیدرآباد سے تعلق رکھتی ہو. اور یہ ثانیہ مرزا کے ایشو کے بارے میں کئی مہینوں تک انڈین میڈیا پھر فورن میڈیا سے اچھالی, اور یہ ایک ٹاک آف دا ٹاؤن فرنٹ پیج کے اوپر آ چکا تھا کہ اسلام ثانیہ مرزا کے خلاف ہے, مولانا لوگ نے اس کے خلاف بات کیے وغیرہ وغیرہ. میں نے کافی رپورٹیں پڑھی, لیکن میری رائے یہ ہے کہ ایسے جب سوالات اٹھتے ہیں تو ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے, حکمت سے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جو مولانا نے فتویٰ دیے یا کئی لوگ نے جو کہے, اکثر مولانا نے صحیح فتویٰ دیے اکثر, لیکن کافی پولیٹیشین بیچ میں آ گئے وہ سب. میں مختصر سے آپ کو اس کا بیان دوں گا. لوگ کہہ رہے تھے کہ اسلام ریسٹرکٹس انٹرنیشنل سپورٹس, کہ اسلام سپورٹس کی ترقی کے خلاف ہے, اور ثانیہ مرزا سے میڈیا پوچھ رہی تھی کہ اسلام حرام کہتا ہے تو کیوں آپ ایسے کپڑے پہن رہے وغیرہ وغیرہ. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ثانیہ مرزا لان ٹینس میں نمبر 31 تھی, ابھی 34 ہو گئے, واپس سے لگ بھگ قریب ہے, 31-34 نمبر پہ ہے. آپ سب سے نمبر 1 ٹاپ سیڈ سرینا ولیم سے کیوں نہیں پوچھتے, کیوں نہیں اس سے پوچھتے کہ اس کا مذہب اسے اجازت دیتا ہے ایسے کپڑے پہننے کی؟ آپ مولانا سے کیوں پوچھتے کہ اسلام میں جائز ہے کہ نہیں؟ آپ جا کے پریس سے کیوں نہیں پوچھتے, آپ جا کے پوپ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ سرینا ولیمز جو نمبر 1 ہے ایسے کپڑے پہننا کرسچینٹی الاؤ کرتی ہے کہ نہیں؟ پوپ میرے نظریے سے بالکل کہیں گا حرام ہے. کلیئرلی لکھا ہے حجاب کے بارے میں بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 22 ورس نمبر 5 میں حجاب کے بارے میں لکھا ہوا ہے. 1 ٹیموتھی چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 9 میں کہ عورتیں اچھے کپڑے پہننا چاہیے, سوبر, ماڈسٹ. The woman should wear modest clothes with shamefacedness, with sobriety, should not have braided hair of gold, nor wear pearls. مطلب بھڑکیلے کپڑے نہیں پہننا چاہیے, سونے نہیں پہننا چاہیے, اور اچھے سے پیش آنا چاہیے عزت کے ساتھ. اور کرسچینٹی میں بھی ایسے کپڑے پہننا حرام ہے. اگر آپ پریس سے پوچھیں گے, کوئی بھی پریس کہے گا, اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ نن لوگ مسلمہ جیسے لباس پہنے, اسلام کے لباس پہنے, پورا جسم ڈھکا ہوا ہے, صرف چہرہ اور ہاتھ کلائی تک دکھتا ہے. تو آپ جب کہتے ہیں کہ جو لوگ مذہبی ہے, جو عورتیں مذہبی ہے, انہیں ایسے کپڑا پہننا چاہیے, ہمارے حساب سے ہر عورت, ہر مسلمہ, ہر مسلم خاتون مذہبی ہونا چاہیے اور اسے اچھے کپڑے پہننا چاہیے. میڈیا کیا کرتی ہے, اچھالتی ہے. اور افسوس کی بات, ہمارے کئی مسلمان پولیٹیشین وہ کہنے لگے کہ یہ مولانا ہے نا, یہ صرف مذہبی تک رہنا چاہیے, سپورٹس میں نہیں آنا چاہیے, سپورٹس کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے. میں یہ مسلم پولیٹیشین سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے پالیٹکس تک محدود رہو, اسلام کے دائرے میں مت آؤ. وہ کہتا ہے کہ مولانا جو ہے نا
یہ ہمارے اسپورٹس وومن کو ترقی کرنے سے روکتے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں, اور کئی ہمارے غیر مسلم پولیٹیشنز کہنے لگے کہ جو بھی کوئی ثانیہ مرزا کے خلاف ہے وہ دیش کے خلاف ہے, ہمارے ہندو پولیٹیشنز. تو میں نے کہا کہ جو بھی کوئی ثانیہ مرزا کے کپڑے کا ساتھ دیتا ہے وہ وید کے خلاف ہے, ہندوازم کے خلاف ہے. ہندوازم میں بھی لکھا ہے, آپ ہندو کتاب پڑھیں گے, وید پڑھیں گے, جلد نمبر 10 لکھا ہوا ہے, چیپٹر نمبر 85, شلوکا نمبر 30, اور رگ وید میں لکھا ہوا ہے جلد نمبر 8, چیپٹر نمبر 33, منترا نمبر 19 میں کہ برہما نے, خدا نے آپ کو عورت بنایا ہے, اس لیے نظر نیچے کرو اور اپنا سر ڈھانکو. تو ہندوازم میں بھی حجاب ہے. تو یہ ہندو پولیٹیشین اپنی مذہبی کتاب پڑھے ہی نہیں. وہ جو کہتے ہیں کہ ثانیہ مرزا کے لباس کے خلاف ہے وہ دیش کے خلاف ہے, میں نے کہا جو ثانیہ مرزا کے لباس کے ساتھ ہے وہ ہندو مذہب کے خلاف ہے. اور میں کہتا ہوں یہ پولیٹیشین سے چاہے ہندو یا مسلم ہو کہ انٹرنیشنل سپورٹس کو ترقی سے روکنا نہیں چاہیے. ہم جانتے ہیں کہ پہلے لان ٹینس میں, بیڈمنٹن میں ہم دیکھیں گے خواتین پورے کپڑے پہنتی تھی, پوری ڈھکی ہوئی تھی. جیسے ٹائم گزرتا جا رہا ہے کپڑے کم ہوتے جا رہے. تو پہلے تو لوگ کھیلتے تھے, مسلم اور غیر مسلم خواتین بھی, ابھی کیوں ضروری آ گئی؟ مان لو میں کہتا ہوں اگر کل بیچ والی بال انٹرنیشنل سپورٹس ہو جائے گا جس میں عورتوں کو بکینی پہن کے کھیلنا ہوتا ہے, تو کیا آپ اپنی بیٹی کو بھیجیں گے بیچ والی بال کھیلنے کے لیے؟ کون سا ہندوستانی پولیٹیشین اپنی بیٹی کو بیچ والی بال کھیلنے کے لیے بھیجے گا؟ بیچ والی بال جانتے ہیں آپ؟ بیچ والی بال اگر کل وہ انٹرنیشنل سپورٹس بن گیا تو کیا بھیجیں گے اپنی بیٹی کو بیچ والی بال کھیلنے کے لیے؟ اور میں جانتا ہوں کہ کپڑے پہننے سے کچھ پرفارمنس میں تبدیلی ہو سکتی ہے, 1%, آدھا فیصد, 5% ہو سکتی ہے. لیکن اگر خالی کپڑے پہننے سے کچھ فرق آتا ہے, آدھا فیصد, 1%, ہم جانتے ہیں کہ سوئمنگ کے لیے کم کپڑے پہنا جاتا ہے تو کیا سوئمنگ اور اچھے سے ہو سکے؟ اگر آپ عقل لڑائیں گے تو کپڑے نہیں پہنیں گے سب سے اچھی سوئمنگ ہوئیں گی, تو کیا بنا کپڑے سوئمنگ کریں گے؟ آپ بولیں گے نہیں یہ میری آپ کا محدود, میری ماڈسٹی ہے اتنا پہننا, بکینی پہننا. آپ کی ماڈسٹی, ہماری ماڈسٹی ہے کہ سطر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. آپ کا لیول یہ ہے, ہمارا لیول وہ ہے. لیکن اگر آپ سچ مچ حکمت جانتے تو کپڑے مت پہنو نا, کیوں کپڑے پہنتے؟ آپ دیکھیں گے کہاں ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا ہے. تو اسی لیے ہمیں میڈیا کی بازی الٹی کرنا چاہیے. جب مجھے پوچھا گیا تھا کہ ثانیہ مرزا ایسے کپڑے پہنتی ہے کیا صحیح کرتی ہے, تو میں نے کہا آپ ثانیہ مرزا کو فی الحال آپ یہ دیکھیے کہ کئی مسلمان کرکٹرز چاہے وہ ہندوستان کے لیے کھیل رہے یا چاہے پاکستان کے لیے کھیل رہے, نماز کے وقت نماز بھی نہیں پڑھتے, جمعہ نماز بھی نہیں پڑھتے. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ کافر اور مسلم کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے, صلاح. کم از کم ثانیہ مرزا نماز تو پڑھتی ہے, صلاح تو پڑھتی ہے, الحمدللہ. ہو سکتا ہے کل وہ کپڑے بھی اچھے پہنیں گی انشاءاللہ, کیوں نہیں. تو میں کہتا ہوں کہ جو یہ مسلمان کرکٹرز ثانیہ مرزا سے اور بڑا حرام کر رہے, ثانیہ مرزا سے بڑا حرام کر رہے, کم از کم نماز تو پڑھتی ہے, اس کے لیے ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے. اگر کچھ غلطی کر رہی ہے ہمیں اس کے ساتھ حکمت سے پیش آنا چاہیے اور کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ انہیں انشاءاللہ ہدایت دیں گے, کم از کم نماز تو پڑھی ہے. ہو سکتا ہے چند مہینے بعد یا چند سال بعد ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے گا, وہ کپڑے بھی اچھے پہنیں گے. اور میں جانتا ہوں کہ پرفارمنس میں شاید آدھا فیصد, 1% ہو سکتا ہے کہ لمبے کپڑے پہننے سے پرفارمنس میں کمی ہو, لیکن جب اللہ کا ساتھ ہے تو پرفارمنس میں کتنی ترقی ہوں گی. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160 میں کہ if Allah forsakes you none can help you, اگر اللہ آپ کا ساتھ چھوڑ دے تو کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا, اور اللہ اگر ساتھ دے تو کوئی بھی آپ کو ہرا نہیں سکتا. تو اسی لیے مومنوں سے اللہ پہ بھروسہ رکھنے کے لیے کہیے. تو ہو سکتا ہے ثانیہ مرزا انشاءاللہ کچھ دن بعد, چاہے ہفتے ہو یا مہینے ہو یا سال ہو, ہم اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ اسے ہدایت دے اور وہ کپڑے بھی اچھے پہنے اور انشاءاللہ ترقی بھی کرے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ وہ ہم سب کو ایمان والی, سلامتی والی اور صحت والی زندگی عطا کرے.
اس ویڈیو میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک شخص نے سوال کیا ہے جنہوں نے حال ہی میں اسلام قبول کیا ہے، اور وہ اسلام کی تعریف بھی کر رہے تھے اور ڈاکٹر ذاکر نائک کی بھی تعریف کر رہے تھے اور تمام مسلمان بھائیوں کو سلام بھی پیش کر رہے تھے۔ ان کا بنیادی سوال یہ تھا کہ جیسے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کئی بار اس بات کو سامنے رکھا ہے کہ اسلام کو بدنام کرنے کے پیچھے جو ہے میڈیا کا ہاتھ ہے، اور میڈیا اپنی کسی مفاد کی وجہ سے یا سیاسی بنیاد پر سیاسی مفاد حاصل کرنے کے لیے اسلام کا نام استعمال کرتا ہے، یعنی کہ دہشت گردی کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیتا ہے اور اس کو بدنام کرتا ہے۔ تو وہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک مسلمان بھائیوں کو کچھ ایسا مشورہ دے، کوئی ایسی بات بتائیں جس کے ذریعے سے وہ اس چیز کو کاؤنٹر کر سکے، یعنی اس چیز کا مقابلہ کر سکے، اتحاد میں رہ سکے اور اپنے اسلام کی جو پیغام رسائی ہے، تبلیغ کا جو کام ہے، اور اسلامک کانسیپٹس کو دوسرے لوگوں تک صحیح، یعنی کہ صحیح جو اسلام کا کانسیپٹ ہے وہ دوسرے لوگوں کے ذہنوں میں اچھے طریقے سے بٹھا سکے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بڑی بہترین مثال دی کہ جیسے کہ میڈیا استعمال ہو رہا ہے اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، تو اسی طرح مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بھی میڈیا کے استعمال کے ذریعے سے جو ہے اپنا پیغام، اسلام کا پیغام اور اپنے آپ کے اتحاد اور مضبوطی جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے سے ہی پیش کریں، اور میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے ہی صحیح اسلام کا پیغام آگے لوگوں تک پہنچائیں اور جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کریں۔ لیکن بدقسمتی سے یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ مسلمان گھرانوں میں یا ایک عام مسلمان جو ہے جس کے ہاتھ میں موبائل فون ہے یا اس کے پاس سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے یا وہ جو ہے انٹرنیٹ یوز کرتا ہے، تو وہ میڈیا کو یا اس انٹرنیٹ کو یا موبائل فون کو صرف خبریں پڑھنے اور دیکھنے اور سننے کے لیے جو ہے استعمال کرتا ہے، لیکن چاہیے یہ کہ وہ اس کو کچھ آگے بنانے میں، یعنی کہ کوئی اچھا پیغام بنانے میں، اس کو آگے لوگوں تک پیش کرنے میں بھی اس سوشل میڈیا کا استعمال کرے۔ اور انہوں نے مثال دی ہندوستان کی میڈیا کی کہ وہاں پر جو خبریں ہیں یعنی کہ مسلمانوں کی طرف سے جو ہیں وہ ساری اردو میں ہوتی ہیں، اردو زبان میں ہوتی ہیں، اور وہ تقریباً سارے مسلمان ہی پڑھتے ہیں، تو اس کا فائدہ دوسرے لوگوں تک نہیں پہنچ سکتا کیونکہ وہ اس زبان کو سمجھتے نہیں ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ڈیفرنٹ ڈائلیکٹس میں، ڈیفرنٹ لینگویجز میں، یعنی کہ ڈیفرنٹ زبانوں میں، مختلف زبانوں میں جو ہے تو اس پیغام کو پہنچائیں، آگے لوگوں تک بات کریں، دنیا تک پہنچے، دنیا کے لوگوں تک پہنچے، اسلام کے پیغام کو جو صحیح سے ہے وہ دنیا کے لوگوں تک پہنچائیں، مختلف زبانوں میں جو ہے اس چیز کو، اس پیغام کو پہنچایا جائے، نہ کہ صرف اردو زبان میں پہنچایا جائے۔ اور یہی بات جو ہے وہ عرب ممالک میں بھی دیکھی جاتی ہے کہ وہاں پر جو نیوز ہے یا جو بھی اخبارات کا جو سسٹم ہے یا خبروں کا جو سسٹم ہے وہ سارا کچھ جو ہے عربی زبان میں کیا جاتا ہے، نہ کہ کسی اور زبان میں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ بنیادی طور پر جو پیغام رسائی ہو رہی ہے، آپ پیغام دے رہے ہیں یا اپنا کوئی اسلام کا میسج دے رہے ہیں یا کسی چیز کی کلیریفیکیشن دے رہے ہیں، تو کم سے کم اس کو چاہے تو ایسی زبان میں پروپیگیٹ کرے، ایسی زبان میں اس کو پھیلائیں کہ جو زیادہ سے زیادہ تر دنیا میں لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ مسلمان جو ہے وہ نہ تو اپنا وقت اس میں لگاتا ہے اور نہ ہی اپنا پیسہ اس میں لگاتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو انگریزی زبان میں یعنی کہ کرسچنز کے یا ویسٹ ورلڈ کے جو اخبارات ہیں اور نیوز چینلز ہیں وہ انگریزی زبان میں ہیں۔ انگریزی زبان ان کی اپنی بھی ہے اور وہ ایسی زبان ہے جو کہ تمام دنیا میں بولی جاتی ہے، لیکن مسلمانوں کے پاس ایسا کوئی بھی سیٹلائٹ چینل نہیں ہے، انٹرنیشنل میڈیا نہیں ہے یا کوئی انٹرنیشنل جو ہے نیوز پیپر سسٹم بھی موجود نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنا وقت اور اپنے اثاثے جو ہیں وہ ان چیزوں میں صرف کریں، ان چیزوں میں لگائیں۔ جیسے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی مثال دی کہ انہوں نے 10 سال پہلے ایک انیشیٹو لیا تھا، ایک فیصلہ لیا تھا کہ وہ پیس ٹی وی چینل کو الگ الگ زبانوں میں جو ہے میڈیا پر چلائیں گے، اور ساتھ ساتھ میں جو تقاریر ہے ان کی، جو بھی سوال جواب کے سیشن ہوئے ہیں اس کی ٹرانسلیشن بھی ڈیفرنٹ لینگویجز میں کر کے لوگوں تک پہنچائیں گے، اور ماشاءاللہ سے انہوں نے کی بھی ہے، اور اس سے کافی لوگوں نے فائدہ بھی اٹھایا ہے اور ان کی کافی ساری غلط فہمیاں دور بھی ہوئی ہیں۔ تو ہمیں ایز اے مسلم کمیونٹی یہ کام کرنا چاہیے کہ ہمیں اگر چاہے بہت ساری زبانوں میں نہیں، لیکن جو انٹرنیشنل میڈیم لینگویج ہے یعنی کہ انگلش، جو کہ تمام دنیا کے ہر حصے میں بولی جاتی ہے، کم سے کم اس زبان میں اپنا جو پیغام ہے اس کو پھیلائیں، جو کنفیوژنس لوگوں کے دماغ میں ہے اسلام کے متعلق اس کو دور کریں، سوالات کے جوابات دیں، دعوت کا کام کریں، تو اس سے انشاءاللہ تعالی اتحاد بھی ہوگا، اور ساتھ ساتھ میں جو میڈیا کا اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہے، اسلام کو بدنام کرنے کا پروپیگنڈا ہے، وہ بھی
जो है तो नाकाम होता चला जाएगा। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको रहनुमाई मिली होगी और ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये रहनुमाई का पैगाम दूसरे लोगों तक भी पहुँचे और हम इसी तरह आपके लिए ईमान अफरोज़ वीडियोस बनाते रहें। एक दुआ के साथ इस वीडियो का अख्ताम करते हैं कि अल्लाह ताला हमें नेक बात बोलने की, समझने की और उस पर अमल करने की और साथ ही में उसे दूसरे लोगों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।